अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी सियासी शख्सियत से जो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। एक नज़रियाती ख़ानदान, एक ऐसा शख्स जिसके वालिद 1970 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से लड़े और सबसे ज़्यादा वोट लेने का एजाज़ उन्हें हासिल हुआ। डॉक्टर हलीम रज़ा साबक MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साहबजादे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद इफ्तिखार हलीम रज़ा। आइए मिलते हैं जी, हम इफ्तिखार हलीम रज़ा साहब की तरफ पहुंच चुके हैं। आइए लिए कैसे हैं इफ्तिखार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी ख्वाहिश थी अरसे से कि भुट्टो साहब के इतने बड़े लवर से मिला जाए, उनसे उनको इंटरव्यू किया जाए और पुरानी यादें जो हैं आपके वालिद साहब की, उनकी पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में, और वो MPA भी रहे, हाँ माशाल्लाह, डॉक्टर हलीम रज़ा साहब। बिल्कुल। तो कुछ आज की नस्ल को बताया जाए उस माजी के बारे में सही, और उन शख्सियात के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। सबसे पहले तो हमें आप अपने बचपन के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, वेलकम जनाब। हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप फैसलाबाद से हैं माशाल्लाह, और फैसलाबाद की पहचान है ज़फ़र डोगर साहब। थैंक यू सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपके साथ रफ़ाकत है हमारी। तो बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा, पीपल्स कॉलोनी में, फैसलाबाद में। चलते चलते फिर अब आपको पता है कि एज ज़्यादा हो जाती बंदे की, इन्हीं गलियों में हम फिरते रहे। ये इमामबार का साथ ही हरियाँ वाला चौक, यहाँ पे हमारा घर था, तकरीबन 4 कनाल का। मुझे पता चला वो बड़ी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करता था। हाँ जी, 70 की दहाई में वो मरकज़ था बिल्कुल। मेरे वाला साहब जो है तरीक़े पाकिस्तान में भी वो बहुत सरगर्म रुकन थे। वो अमृतसर से हमारा तल्लक है, पार्टीशन से पहले का। तो वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस था वहाँ पे, तो मेरे वाला साहब ने वहाँ से बरतानिया का झंडा उतारा, तो मुस्लिम लीग का वहाँ पे झंडा लगाया है ना। तो इनको वो जो है वो मक्खियों ने काट लिया और गिर के बेहोश हो गए। तो लोगों ने समझा कि ये बंदा जो है ना उसकी डेथ होगी। तो फिर वो खैर अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह ने उनको बचा लिया। उस वक़्त से वो शुरू थे। फिर मेरे दादा जो हैं उनको बड़ा शौक़ था सियासत का। तो हमारी गली में वहाँ पे तकीउद्दीन पाल थे जस्टिस, वो इधर पाकिस्तान में भी आए हैं ना, ज़कीउद्दीन पाल। वो वहाँ पे दादा जान, मेरे दादा जो वहाँ पे बैठते थे। तो वहाँ पे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाते थे। तो मेरे वाला साहब उनसे बहुत मुतासर हुए। तो फिर वो बाबा ने वहाँ से सियासत जो है ना शुरू की अमली तौर पे। तो फिर वाला साहब जो है वो बहुत बड़े जो है ना वो कहते हैं मुकर्रर थे। तो मैंने कहना कि आप कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहना कि मैंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की चिलमें भरी हैं, मुझे ये एजाज़ हासिल है। अच्छा, जो बचपन में जब ज़िम्मेदार के जो, हाँ जी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मालिक और एडिटर थे जो, हाँ जी एडिटर थे, बहुत बड़े साहब। फिर वही फिर वाला साहब में चीज़ आ गई। वो फिर पार्टीशन के बाद फिर वो यहाँ पे उन्होंने साहत भी की, साफ़ी भी रहे। ये मिल्लत अखबार जो है हफ्ता रोज़ा उन्होंने शुरू किया था। तो फिर शायर भी थे माशाल्लाह। फिर वो बहुत देखते हैं उनकी शख्सियत की जी। फिर अवामी मुस्लिम लीग जो है वो जो थी उनकी शहनशाही सोहलवर्दी साहब की, उस पार्टी में रहे बाबा, काफ़ी एक्टिव थे। तो फिर उन दिनों में भुट्टो साहब के साथ इनकी कुर्बत बढ़ी अयूब खां के दौर में। तो फिर वो पीपल्स पार्टी अभी बनी नहीं थी, तब भुट्टो साहब एक दफ़ा फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। उस वक्त तो लायलपुर था, ये जहाँ पे मेयर हाउस पार्किंग बनी है ना, यहाँ मीर कयूम साहब थे, उनके घर भुट्टो साहब फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए थे। फिर मलक हामिद सरफराज थे। तो मेरे वाला साहब भी उस काफ़िले में, वो 10-11 बंदे थे जो डॉक्टर बशर हसन के घर गए और पीपल्स पार्टी बनी। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन थे? बिल्कुल बानी रुकन थे। 1968 में जब पीपल्स पार्टी बनी है, जी 67 या 68, हाँ जी, तो उस वक्त डॉक्टर बशीर हसन साहब की कोठी पे लाहौर जो इजलास हुआ था जिसमें ये पार्टी बनी थी जी। तो उसके बानियों में शामिल है। बानी 10-11 बंदे जो है ना फैसलाबाद से गए थे, उनमें वाला साहब सरफरीज थे। और उस इजलास में उन्होंने उनको तकरीर का भी मौका दिया गया था। ये भी, और हमारे जो अभी पंजाब ऑफिस है पीपल्स पार्टी का,
وہاں پہ جو ایک کتاب پڑھی ہے اس کو بولتے ہیں ریڈ بک نا، لال کتاب، اس میں والد صاحب کا ذکر ہے کہ یہ فیصل آباد سے لائل پور سے اس وقت آئے تھے یہاں پہ۔ پھر وہ چلتا رہا معاملہ، پھر 70 کا الیکشن آ گیا، تو جب اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی باڈی بنی ہے تو والد صاحب جوائنٹ سیکرٹری بنے پہلی باڈی میں پیپلز پارٹی کی، نہیں فیصل آباد کی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ باڈی چینج ہو گئی، تو پھر والد صاحب جو ہے جنرل سیکرٹری بن گئے سٹی کے۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری جی سٹی، اور ڈاکٹر حلیم رضا اور بھٹو صاحب کے جتنے فیصل آباد میں جلسے، ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ڈاکٹر حلیم رضا تھے ماشاء اللہ۔ تو ان اور الیکشن انہوں نے 70 میں لڑا، 70 میں، ہاں جی، یہ ہاں جی بھٹو صاحب کا ریلا تھا، ہاں جی، تو ان کو پھر 70 میں حلقہ 52 تھا اس وقت، یہ جو ٹوٹیاں والے کھوں سے شروع ہوتا تھا، یہ ڈی ٹائپ، سمنا آباد، پیپلز کالونی 1 نمبر 2، یہ بہت بڑا حلقہ تھا، اور اوپر MNA تھے ان کے میاں طاولہ صاحب، تو بعد میں وہ ریلوے کے منسٹر بھی بنے۔ وہ جب الیکشن 70 کا ہوا تو سارے جو تھے وہ جیل میں تھے، مختار رانا صاحب، شمیم احمد خان صاحب، تو ایز اے جنرل سیکرٹری والد صاحب نے ساری انتخابی مہم جو ہے چلائی تھی۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو ان دنوں فیصل آباد میں 70 کے الیکشن کی ساری انتخابی مہم کی ذمہ داری ان پہ تھی۔ بالکل، اب تو نسل بدل گئی، آگے چل گئی، ماشاءاللہ 50 ایئر ہو گئے ہیں یا زیادہ۔ جن لوگوں نے ان کی سپیچ سنی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی ایسا مقرر میرا خیال ہے فیصل آباد کی ہسٹری میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے جی۔ ڈاکٹر حلیم رضا صاحب کے صاحبزادے افتخار حلیم رضا، وہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بانی رکن تھے حلیم رضا صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد میں جو پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم تھی 70 میں، اس کے وہ انچارج بھی تھے، ساری اسٹیج سیکرٹری بھی بنتے تھے جلسوں میں۔ پوری ایک تاریخ بیان ہو رہی ہے، نوجوان نسل کے لیے اس میں بہت انفارمیشن ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ سارے جلسے، ان کی مہم سب وہ چلاتے تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو آپ کا گھر ہوتا تھا ہریا والا چوک کے قریب، جی یہ انہی دنوں میں سیاسی یہ ہاں سرگرمیوں کا بالکل مرکز ہوتا تھا۔ وہ اس وقت کی جو کریم باڈی تھی نا بھٹو صاحب کی، جو کیبنٹ تھی، وہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ لوگ سارے ادھر آتے تھے۔ مصطفیٰ کار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، مرگ ملائے خالد صاحب، مولانا کوثر نیازی، سب آپ کے گھر پہ آئے؟ ہاں جی، اس گھر میں مصطفیٰ کار صاحب بڑی تاریخی 2 دفعہ تشریف لائے شخصیات ہیں جی، اور وہ بھی بڑا تاریخی گھر ہاں جی ہے جہاں یہ سب شخصیات آتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ گورنر تھے ایک ٹائم میں، تو دوسری ٹائم میں ورکر کنونشن تھا مصطفیٰ کار صاحب، تب تشریف لائے، مولانا کوثر نیازی، رانا شوکت محمود صاحب، تو یعنی کہ جو بھی اس وقت کے لیڈرشپ تھی بھٹو صاحب کی کیبنٹ تھی، اور وہ سارے ماشاءاللہ بڑا مرکز تھا ہمارا گھر۔ فیصل آباد سے بیگم نرگس نعیم صاحبہ تھیں، شمیم احمد خان صاحب تھے، مختار رانا صاحب تھے، ہاں جی۔ یہ ایک نظریاتی ہاں جی کشمکش کا دور تھا جس میں بائیں بازو کے لوگ یا پرو لیفٹ جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جد و جہد کر رہے تھے، اور سیاست میں اس وقت کرپشن کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 4 کنال کا جو گھر تھا شاید وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا، اور کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ مل لیں، الاٹ کروا لیں، بڑی بڑی جاگیریں الاٹ کروا لیں، یا کوئی پرمٹ شرمٹ۔ یہ ڈاکٹر حلیم رضا سیاست میں ایک شرافت کا نام گنا جاتا رہا۔ ابھی مزید بھی ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں مزید کچھ یادیں اگر ان کے ذہن میں ہیں وہ بھی جانیں کچھ جب آپ کے سامنے۔ ہاں جی 70 کا الیکشن تھا ڈوگر صاحب، تو وہ ہمارے گھر سے وہ ان دنوں رکشوں پہ نا وہ اسپیکر لگتے تھے اناؤنسمنٹ کے لیے، تو ادھر سے ہی لوگ ان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ یہاں جانا آپ نے، وہاں جانا۔ وہ اس دور میں رکشوں پہ اسپیکر لگا کے جو ہاں جی ہر گلی محلے میں جاتی تھی ٹیمیں، ہاں جی وہ اناؤنسمنٹ، مجھے یاد ہیں ابھی تک میری سماعتوں میں نے سنا ہوا ہے وہ سب۔ تو میرا بچپن تھا، تو ایک دن ایسے ہوا کہ وہ رکشے آئے، تو میں جناب رکشے میں بیٹھ گیا، گھر والوں کو نہیں پتہ، تو میں نے چند اشعار جو یاد کیے ہوئے تھے، تو وہ جناب پتہ نہیں چلتے چلتے کہاں لے گیا مجھے یاد ہے۔ وہ ایک جگہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ڈاکٹر حلیم صاحب کا بیٹا ہے، انہوں نے مجھے فروٹ یہ وہ جناب کھانے کے لیے دیے۔ کیا بات! تو وہ مختار رانا صاحب کا حلقہ تھا،
تو میں نے وہ اشعار وہاں بولے، یہ 1-2 دن میں، اس کے بعد بھی میرا حل گیا. ویسے آپ کو یاد ہے ابھی؟ نہیں اب وہ تو نہیں مجھے اشعار یاد مدت ہوگی اب تو. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ الیکشن 70 کا ہوا، رانا مختار صاحب نے ون کیا، تو ہمارے گھر ادھر ہریاں والے چوک میں تشریف لائے. اب مختار رانا ایک تاریخی شخصیت ہیں جو باقاعدہ بائیں بازو کے دانشور تھے. اسی بنا پہ ان کا مرکزی لیڈرشپ سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا. وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر تھے اور وہ آگ لگا دو، اس طرح کا ان کا مزاج ہوتا تھا. جی ناشتے کی میز ہے، افتخار حلیم رضا صاحب کا گھر ہے، ان کا دسترخوان ہے، ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے بہنوئی، ان کے بھانجے اور ان کی صاحبزادیاں. ان سے بات کرتے ہیں. افتخار حلیم رضا صاحب بطور ایک شوہر کیسے ہیں، ایک عزیز کے طور پہ کیسے ہیں، اور ایک باپ کے طور پہ کیسے ہیں، باری باری بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی اہلیہ محترمہ سے بات کرتے ہیں. جی کہیے گا جی، افتخار حلیم رضا صاحب کے ساتھ آپ کا اتنے سالوں کا تعلق کیسا رہا؟ ماشاءاللہ اچھا ہے. تو ہماری شادی کو ہو گئے ہیں تقریباً 30 ایئر ہو گئے. تو کتنی دفعہ لڑے ہوں گے؟ نہیں تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں. نہیں وہ تو ٹھنڈے مزاج نہیں میں بھی بہت ٹھنڈے مزاج کی ہوں. ویسے اپنی تعریف نہیں ہے، ویسے مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. ویری گڈ، یہ تو کمال ہو گیا. یہ تو میرے والا ویسے ہماری لڑائی ہوئی نہیں ہے، ہماری کبھی ہوئی نہیں ہے. شاید کمال. آج کے دور میں دیکھیں کیسا کپل ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کبھی بہت کم یا نہ ہونے کے برابر لڑائی ہو. 30 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اور میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہماری کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں اور ہوئی نہیں. پر یہ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. میں نے 19 سال اپنے ساس اور سسر کے ساتھ گزارے ہیں. ماشاءاللہ. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ان کے پیرنٹس کے ساتھ. اچھا عام طور پہ بہوؤں کی کوشش ہوتی ہے بس کسی طرح سس سورا اللہ کرے بس، مطلب ہے کہ آپ کی کیسی؟ نہیں ایسی نہیں. ہاں بہت اچھا. ہم تو مطلب باہر بھی بہت جاتے رہے ہیں. تو امی ہمارے بغیر نہیں رہتی تھیں، نہ ہی والد صاحب. تو ہم ان کی وجہ سے پھر واپس آ جاتے. یہ ایک سچ ہے کہ امی نہیں رہتی تھی تو بہت کچھ تھا کہ بھی ہم جا رہے ہیں تو بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے. لیکن جب وہ کہتی تھی کہ بیٹا میں آپ لوگوں کے بغیر مر جاؤں گی، اسی طرح یہی لفظ ہوتے تھے ان کے بغیر. تو پھر افتخار نے یہی کہا کہ میری زندگی میں بہت کچھ مل جائے گا، میری ماں جو ہے نا میں ان کو کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں. کیا زبردست. افتخار صاحب آپ سے یہی توقع تھی. اچھا یہ بتائیں ویسے کہ شادی آج 30 سال پہلے کی بات بتائیں، یہ کیسے ہوئی تھی؟ مطلب یہ کس نے کس کو پسند کیا؟ کزن میرج ہے ہماری. اچھا آپ رشتے دار میری پھپھو کے بیٹے. اوکے پھر تو بڑے طے کر دیتے ہیں نا. ہاں بڑوں نے طے کر دیا. ارینج میرج ماشاءاللہ. تو نہیں پوچھا گیا تھا اتنا تو کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو جو بہت اچھا لگتا ہو، اور کوئی ایک ایسا جو جس پہ بہت غصہ آتا ہو؟ مطلب غصہ تو آپ کو آتا نہیں لیکن مطلب جو اچھا نہ لگتا ہو. اچھا نہیں پہلے وہ بتائیے جو اچھا لگتا ہے، جو بہت اچھی بات ہے. یہ مطلب کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا فرینڈلی ماحول ہے گھر میں. کوئی سختی نہیں کرتے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. کوئی چیز امپوز نہیں کرتے؟ نہیں بس میں نے کہہ دیا ایسے ہی ہے ایسے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. روایتی مرد نہیں ہے جیسے؟ نہیں جب گھر میں آتے ہیں بلکہ تو ایک تو ہوتا ہے نا جیسے کہ گھر میں آئے تو سارے بچے بھی گھبرا گئے، بیگم بھی گھبرا گئی، ہائے جیسے کوئی تھانے دار آ گیا. ایسا ہمارے گھر کا ماحول بالکل بھی نہیں ہے. کوئی چیز جو آپ کو ہو کہ کاش یہ ان کی شخصیت میں نہ ہوتا، کوئی ایسی بات نہ ہوتی؟ بس بہت ساری زندگی کے فیصلے ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا. آپ کے کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے 3 بچے ہیں. 2 بیٹے؟ نہیں 2 میری بیٹیاں ہی ہیں. تینوں بیٹیاں ماشاءاللہ. افتخار صاحب آپ یقین کریں کوئی بیوی اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کریں تو بندہ تو ویسے بھول کے کپا ہو جاتا میری طرح. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ جی، میں اس معاملے میں میرا حل اپنے آپ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں
کہ میری ان سے شادی ہے اور میری یہ مسز ہے. اور ان کی شخصیت کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ سمجھیں کہ آپ کو بہت خوش ہو، قسمت پہ، تقدیر پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ یار یہ مجھے بڑا اچھا ہوا کہ اس طرح کی بیوی ملی؟ اصل کوئی میں بات انہوں نے جو میرے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارا نا وہ میرے لیے بہت آنر کی، انہوں نے بہت خدمت کی. زبردست. یہ نہیں میں ان کے منہ پہ یا میڈیا پہ بتا رہا ہوں، ایکچولی انہوں نے بہت ان کی خدمت کی، مجھے ان کو کبھی سمجھانا نہیں پڑا. افتخار صاحب کے بہنوئی، سر کہیے گا آپ کو یہ فیملی کیسی لگی؟ آپ کے تو یہ ان لاز ہیں، آپ کے بردر ان لا ہیں افتخار صاحب، ان کی شخصیت سے کیسا لگتا ہے آپ کا ان کو مل کے؟ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. میں کیا ان کی تعریف کروں، انہوں نے مجھے کبھی بہن بھائی نہیں سمجھا، بڑے بھائی کی حیثیت دی. کوئی دکھ سکھ ہو بھاگے چلے آتے ہیں دونوں، اور یہ تینوں بہنیں بہت ہی اچھی ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں افتخار صاحب کے بہنوئی. یہ بڑی بات ہے جی کہ ساری فیملی ایک دوسرے سے اتنی خوش اور مطمئن ہو. افتخار صاحب کے بھانجے بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان سے بھی سنتے ہیں. آسٹریلیا میں ہوتے ہیں آج کل، اتفاق سے آئے ہوئے ہیں. سر کہیے گا افتخار صاحب کی شخصیت کے بارے میں. میرے خیال سے یہ کہ جتنا کہا جائے کم ہی ہے، مگر میرا جو پرسنل جو اوپینین یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ ملٹی قسم کا ایک رشتہ ہے. مطلب میرے بڑے بھائی کی طرح بھی ہیں اور ایک دوسرے باپ بھی سمجھ لیں. اور یہ کہ ایڈوائز ہو، کچھ بھی چیز مجھے کہیں میں مجھے کوئی مشکلات ہو تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. مگر یہ کہ میں نے ان کا دیکھا رویہ دوسروں کے ساتھ، یہ بہت ہی چیریٹیبل قسم کے انسان ہیں. افتخار صاحب کی 2 صاحبزادیاں، ایک کی شادی ہو چکی ہے، 2 موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حفصہ رضا اور مریم رضا. حفصہ بتائیے گا آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں سر بی ایس نیوٹریشن سائنسز کر رہی ہوں، میرا 2nd سیمسٹر چل رہا ہے اس وقت. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ تو مستقبل کا سبجیکٹ ہے. ہر کوئی آج کل کسی یہ پوچھتا ہے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، حالانکہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ نیوٹریشنسٹوں کا موضوع ہے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے. ایسا ہی ہے سر. پاپا کے بارے میں کوئی کچھ کہیں، کچھ جملے؟ سر بابا بہت اچھے ہیں اور یہ بہت کام ہیں اور بہت مطلب ہمیشہ نا انہوں نے گھر میں بہت فرینڈلی ماحول رکھا ہے، بہت ایک کام انوائرمنٹ. ہمیں ہمیشہ دوستوں کی طرح رکھا کہ ہم ان سے کوئی بھی ایک ایزی ماحول میں ان سے کوئی بھی بات شیئر کر سکیں. ان کے اس رویے کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑا؟ آپ کو فائدہ ہوا؟ جی سر بالکل. آپ بابا ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ حفصہ مرد یا عورت بن کے نہیں، انسان بن کے سوچو. ارے واہ. آپ جس بھی سچویشن میں پھنس جاؤ، آپ یہ نہ سوچو کہ آپ عورت ہو تو میں یہ نہیں کر سکتی یا میں اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتی، اگر میری جگہ کوئی مرد ہوتا تو وہ کر لیتا. تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک انسان ہو. کیا بات. دیکھیں جی یہ بات ہوئی نا، میرا خیال ہر انسان کو اپنے بچوں کے حوالے سے یہی سوچنا چاہیے، اور بیٹیوں کے حوالے سے خاص طور پر. جب خود ہی آپ ان کو ایک ڈرپوک سا بنا دیتے ہیں، بس ایسے نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہر طرف خدشات کا آپ ایک دائرہ اس کے ارد گرد بنا دیتے ہیں، اور اسی میں وہ گھومتی رہے بچی، نکل ہی نہ سکے اس چکر سے کہ میں ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں، اب میرے ساتھ کہیں ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے. جتنا زیادہ اعتماد گھر سے ملے گا ایک بچی کو، اتنی ہی زیادہ وہ مضبوط اور محفوظ ہوتی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی. حفصہ لکھتے بھی ہے جی، پڑھتے. اچھا آپ لکھتی بھی ہیں؟ شاعرہ ماشاءاللہ نا، شاعرہ ہیں؟ کچھ نہ بولتی ہے. دادا جی کا کچھ تو اثر پڑنا تھا. کوئی شعر سنائیں گے؟ جی سر میں سناؤں گی. عرض کیا ہے. آپ کا اپنا ہے نا؟ جی سر. ساری راہیں دشوار ہوں جیسے، ساری راہیں دشوار ہوں جیسے، کوئی خود سے بیزار ہو جیسے. واہ واہ واہ. کتنے ہی سانحے خود میں سمائے پھرتا ہے، کتنے ہی سانحے خود میں سمائے پھرتا ہے، بشر بشر نہ ہو کوئی اخبار ہو جیسے. ہوئے 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 ہوئے. واہ واہ. بشر بشر نہ ہو کوئی اخبار ہو جیسے. کیا بات ہے. مریم رضا جرنلسٹ ہیں پیشے کے اعتبار سے، بہت انرجیٹک ڈائنامک رپورٹر ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. صاحبزادی ہیں افتخار صاحب کی. مریم کہیے پاپا کے بارے میں.
سر ابو کے ساتھ جس طرح سے امی نے بھی ذکر کیا, چھوٹی سسٹر نے بھی ذکر کیا, تو ابو کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا دوستانہ سا رشتہ رہا کہ ان سے کبھی ڈرنا نہیں پڑا. میں آن دی ریکارڈ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کبھی امی کو بتائی نہیں, ہمیشہ بابا کے پاس بھاگے گئے اور بتایا کہ بابا یہ ہو گیا, اب اس مسئلے میں آ گئے, اب یہ خوشی ہے. تو ان کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ کبھی خوف نہیں آیا. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میری بیٹیاں بول رہی ہیں بالکل سیم ایسے ہی. اچھا لگتا ہے جب کوئی باپ کے ساتھ بیٹیاں اتنا اس پہ ٹرسٹ کرتی ہیں, اتنا دوستانہ ماحول ہوتا ہے کہ اپنا دکھ سکھ, خوشی غمی اور اپنی مشکلات کا تذکرہ بالکل اس انداز سے کریں کہ وہ ان کو یہ خوف نہ ہو کہ میرا باپ پتہ نہیں کیا کہے گا. بھائی باپ سے زیادہ فکر کس کو ہو سکتی ہے. آخر میں افتخار صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ پوری جو فیملی ہے کہ بانڈنگ کی کیا بنیاد کیا ہے. وہ خود تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, پوری فیملی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ چند جملے اپنی فیملی کے بارے میں کہیں تو کیا کہیں گے افتخار صاحب؟ اصل میں یہ گھر کی تربیت ہی, جیسے آپ نے پہلے بولا کہ گھر کی تربیت ہی ہے. انسان جو ہے, کیونکہ مجھے پیرنٹس کی طرف سے یہ چیز ملی, بہن بھائیوں کی طرف سے. میرے 4 بھائی جو ہے نا, ہم 4 بہن بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. تو فیملی کافی بڑی تھی میرے جو ہے نا فادر کی طرف سے. تو میں نے سب کو نا بڑے قریب سے دیکھا, خاص طور سے میں والد صاحب کے کافی زیادہ قریب رہا کیونکہ بھائی باہر چلے گئے تھے. تو وہ میں نے چیزوں کو سب کو نا دیکھ کے تو میں نے کوشش کی کہ یار چلو انسان تو بنے. افتخار حلیم رضا صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے باذوق شریف آدمی ہیں, لیکن کبھی زندگی میں شادی سے پہلے کبھی آپ کو کوئی اچھا لگا؟ نہیں, ایسا کوئی ہوا نہیں میرے ساتھ اتفاق. یار ینگ ایج میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن کوئی عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا. تو کیا آپ کے مشاغل رہے ہیں شروع سے, آپ کی پسند ناپسند, آپ کا کوئی فارغ وقت کیسے گزرتا ہے؟ پہلے جب اسٹوڈنٹ تھے تب تو میں ایم سی ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. وہاں میں کرکٹ کھیلتا تھا, اسکول کی ٹیم میں تھا میں. تو اس وقت ظاہر پاکستان میں لوگوں کو ہاکی کرکٹ کا بہت شوق تھا. تو پھر یہ بچپن میں وہ میں پہلے بھی بتایا کہ والد صاحب کے ساتھ رہا نا, تو میرے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, میرا ذوق بھی جو شوق بھی وہ سیاست میں ہی چلا گیا. اپنے بزنس پارٹنر شیخ عمیر مجید صاحب سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے. سب افتخار حلیم رضا صاحب کے کب سے آپ ان کو جانتے ہیں اور کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ افتخار بھائی سے ہمارا تعلق تقریباً عرصہ کوئی, میں جب سے بڑا ہوا ہوں تقریباً عرصہ 25 سال سے تقریباً تعلق ہے ہمارا. ان کے گھر آنا جانا ہے, ان کی امی کے ساتھ بھی, ان کے ابو کے ساتھ بھی, سبھی کے ساتھ تعلق ہے. ابھی بھی آتے جاتے ہیں. کیسی شخصیت آپ نے ان کو پایا؟ سوبر نائس آدمی. افتخار صاحب آپ کچھ کہیں گے عمیر صاحب کے ساتھ؟ بس ان کا بچپن ہمارے ساتھ ہی, یعنی کہ ہم تو ان سے ایج میں بڑے ہیں. ان کے والد صاحب جو بڑے اچھے اور ہمبل انسان تھے, ان کے ساتھ میری زیادہ نا فرینڈ شپ تھی. تو آگے ماشاءاللہ یہ 4 بھائی ہیں, پھر ان کے ساتھ میرا بن گیا ہے. تھوڑا بہت بزنس میں ان کے ساتھ کرتا ہوں, یہ مجھے اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, ان کی مہربانی. بھٹو صاحب کی شخصیت میں ایسی کیا آپ کو چیز نظر آئی کہ آپ اتنا زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں؟ ان میں جو غریب پروری تھی نا, جو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے لیے اس نے بندے نے اپنی جان دے دی. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. وہ لوگوں کے ساتھ جو اس نے آنیسٹلی طور پر لوگوں کو اس نے جینا سکھا دیا, پاکستانی عوام کو زبان دے دی اس نے کہ ایسے یہ آپ کے رائٹس ہیں جی, یہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کو اس نے موڈ اس نے بنایا, ورنہ ہم تو بہت پیچھے تھے پاکستان. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو اگر پورے ملک میں حقیقی اقتدار مل جائے تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عوام کی تقدیر بدل سکے؟ آپ تھوڑا مشکل ہے. جیسے بھٹو صاحب تھے یا محترمہ نے بہت
کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کافی مشکل ہے میرے حساب سے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار ملتا ہے تو جتنی مشکلات ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ٹرنور میں وہ پوری ہو جائیں گی. مقامی ریسٹورنٹ پہنچے ہیں. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر نے چائے کا اہتمام کیا ہے افتخار حلیم رضا صاحب کے اعزاز میں. رانا نعیم دستگیر خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایسے رہنما ہیں جو واقعتاً ایک نظریاتی کارکن ہیں، نظریاتی لیڈر ہیں، اور جن کا دامن ہر طرح کی لغزشوں سے علائشوں سے پاک ہے، اور اس فیصل آباد کے بہت پرانے جو گھرانے ہیں، جو سب سے پرانے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ افتخار حلیم رضا صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. پارٹی کے صدر کی حیثیت سے رانا نعیم دستگیر خان کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے طور پر افتخار حلیم رضا صاحب کی خدمات کیسی ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. افتخار صاحب پیپلز پارٹی کے ایک نظریاتی ساتھی تو ہیں ہی، میرے بھی یہ درینہ سیاسی رفیق ہیں، اور پیپلز پارٹی کی خدمات میں ان کا اور ان کے والد صاحب کا، ان کے گھرانے کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے. افتخار صاحب کا تعلق اس طبقے سے ہے جنہوں نے اس ملک میں روایتی سیاست کا خاتمہ کیا. 1970 کے الیکشن میں جب بڑے سیاستدان، بڑے گھر، بڑے لوگ، متمول شخصیات پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے سے گریزاں تھے، تو ان کے والد صاحب حلیم رضا مرحوم نے اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر اپنی سیاست شروع کی، بھٹو صاحب کا ساتھ دیا، اور مغربی پاکستان اسمبلی میں سب سے زیادہ مارجن سے انتخابی مارکہ جیتا، جو آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ طبعاً شریف، بہت ان کا نام کے ساتھ بھی حلیم لگتا ہے، لیکن یہ مزاجن بھی بہت حلیم ہیں. تو یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت دھیمے مزاج کے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹڈی سرکل کے آفس پہنچے ہیں. آئیے آپ کے لیے. پیپلز پارٹی اسٹڈی سرکل فیصل آباد کے پریزیڈنٹ فراز راشد صاحب بہت ہی ایک نظریاتی شخص ہیں. پارٹیوں کے اندر نظریاتی کارکنوں کا ہونا اب ایک خبر سا بن کے رہ گیا ہے. بہت کم ایسے ملتے ہیں لوگ جو پارٹی کے نظریے کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فراز راشد صاحب سے بات کرتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کچھ افتخار حلیم رضا صاحب کے حوالے سے. فراز صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے وقت دیا، دوسرا یہ کہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک اتنی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اور حقیقی معنوں میں جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اگر گنوانے لگ جائیں تو ایک طویل فہرست ہے جو بہت بڑے بڑے کاموں کی ہے، جس میں پاکستان کی سرزمین کو پہلا متفقہ آئین دینے سے لے کے سینٹ آف پاکستان کی بنیاد رکھنے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنانے، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے، ہیوی کمپلیکس کامرا، اور پاکستان کی اسٹیل مل، اور اتنا کچھ ہے کہ بڑی حقیقی معنوں میں مزدوروں، کسانوں کے لیے اور عام شہریوں کے لیے، طالب علموں کے لیے اتنا کچھ کیا کہ واقعی یہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت پارٹی تھی، جس کی بہت قربانیاں بھی، بہت کنٹریبیوشن بھی پاکستان کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ آج وہ جماعت کم از کم پنجاب کی حد تک تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ایک طرح سے. تو ایسا کیوں ہے؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، جو خدمات آپ نے گنوائیں، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ مزدور کی، عام لوگوں کی جماعت تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کو نا اس کو بریک کرنے میں، اس کو کئی بار جو ہے نا گزارنے میں، چیلنجز سے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوئی. اور جو یعنی جو حیران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا جس وقت نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک 500 شہداء کا تو مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اور مجھے بھی پتہ ہے. اس میں ہم کارساز سے لے کے
پیچھے 85 میں چلے جائیں، بھٹو صاحب کی جو اسیسینیشن ہے اس کے بعد کے معاملات، ضیاء دور، وہ جو 500 ہمارے پاس شہید ہیں، اور وہ جو 40,000 لوگ جنہوں نے جد و جہد کی، اسٹیٹ کا مقابلہ وہ نہیں کر پاتے. اور جس وقت بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھیں 13 ایئر 11 ایئر 8 ایئر، پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز تھے ان کو پھر بریک کیا جاتا تھا، کسی طریقے سے آرم ٹوسٹنگ کی جاتی تھی، اور ڈفرینٹ طریقوں سے، یعنی پارٹی کو بریک ہی کیا گیا ہے. اس کے باوجود اس کا سروائیو کر جانا، یعنی جو ہمارے پاس پنجاب میں ابھی ہیں نام لیوا تو ہیں. اچھا ایک یہ بتائیے کہ افتخار حلیم رضا صاحب کافی عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، پیدائشی پیپلز پارٹی کے جالے ہیں اور کافی عرصے سے سرگرم بھی ہیں، پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں فیصل آباد کے. ان کے والد صاحب ایم پی اے رہے ڈاکٹر حلیم رضا، وہ بہت سرگرم ایکٹیو کارکن بھی تھے پارٹی کے، اور انہوں نے بڑی خدمات بھی سر انجام دی، بڑے مخلص کارکن تھے. اس فیملی کی خدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے پارٹی کے لیے؟ بڑا ہی یعنی نا یہ مشکل سوال ہے اس لیے کہ ان کی جو سروسز ہیں پارٹی کے لیے اور ان کی جو سروسز ہیں جمہوریت کے لیے، اس کے اوپر میں کچھ بھی کہہ لوں نا تو وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ان کے جو فادر تھے فاؤنڈر ممبر تھے، اور ہائیسٹ جو وننگ تھا مارجن ووٹس کا، سب سے زیادہ لیڈ سے جیتنے والے، ہاں جی بالکل، وہ ان کا تھا. اچھا، اب جیسے بے نظیر بھٹو کی جو تھی نا سیاسی جد و جہد، وہ بھٹو صاحب سے مشکل تھی. اسی طرح افتخار حلیم رضا کی جو سیاسی جد و جہد ہے نا، ڈاکٹر حلیم رضا کی سیاسی جد و جہد سے مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے ہمیں بہت سارے چیلنجز جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑے. ایک تو پارٹی کے اندر اس کو اسٹرینتھن رکھنا، پھر آئیڈیالوجی پہ رہنا، پھر جو مختلف ٹیکٹکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس کو ہینڈل کرنا، اور اپنی جو سینٹٹی ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا. افتخار صاحب، اسٹڈی سرکل کا جو کانسیپٹ ہے پیپلز پارٹی میں بڑا پرانا ہے، اور بڑا باقی جماعتوں میں تو شاید اس کا کم رواج ہے. اس دور میں بھی اسٹڈی سرکل کا ہونا اور اس کے عہدیدار ہونا، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے پارٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں. تو آج جو پریزیڈنٹ ہیں فراز راشد صاحب، ان کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے نا. تقریباً مجھے ہو گئے 10-12 سال ان کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیشن کرتے ہوئے. تو بڑے لائر ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی لیکچر دیتے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے میری کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی. میں اس تعریف کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ خیر یہ خود بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، پارٹی کے ساتھ لائر ہیں. پی پی 118 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ملک ذوالفقار علی صاحب کے یہاں پہنچے ہیں، یہاں ان سے ملنے آئے ہیں. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اور بھی رہنما موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں. ملک ذوالفقار علی صاحب کی رہائش گاہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے، اور یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں PP 18 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بہت ہی سرگرم کارکن اور رہنما ہیں پارٹی کے. وہ موجود ہیں، ان کے ساتھی موجود ہیں، مختلف عہدیدار. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جس سٹیج پہ کھڑی ہے پنجاب میں، اس میں آگے بڑھنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیا پلان ہے ان کے ذہن میں. اور پھر آج کی مہمان شخصیت افتخار حلیم رضا صاحب کے بارے میں بھی ان کے تاثرات جانیں گے. ملک صاحب کچھ فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیے کہ پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کرے گی، اور پھر افتخار صاحب کے بارے میں کچھ کہیے. افتخار ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی، یہ پارٹی میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ہمارے MPA تھے پاکستان پیپل پارٹی کے پرانے، اس لیے ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. ہمارے سارے دوست یہ پرانے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے
ہمیشہ عزت کے لفاظ بولتے ہیں. تو رہی پارٹی کی بات، پارٹی ہماری جو پنجاب کے اندر ہے نا، اس کا معیار جو ہے نیچے گرا ہے. بڑا ہم نے کوشش کی، میں شروع سے لے کے آج تک 92 میں میں کونسلر رہا ہوں. پاکستان پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر میں جیتا یہاں سے، اور دوسرے نمبر دے اتے جناب پھر مینوں MPA دا ٹکٹ بھی دتا. میں اپنی پارٹی دا بہت شکر گزار ہاں، انہوں نے میرے تے اعتماد کیتا. پاکستان پیپل پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے اندر انسان کو بہت عزت ملتی ہے. ہمیں بھی عزت ملی ہے. ہم اس لائق نہیں تھے جو ہمیں اس وقت پارٹی نے نوازا ہے. جی میرا نام شیخ محمد اسلام ہے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد سٹی ہوں جی. اور حلیم صاحب سے ہمارا رشتہ بھائیوں سے بڑھ کر ہے جی. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے. ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ ریکارڈ ووٹ لیے تھے اپنے دور میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور پورے پنجاب میں ریکارڈ بنایا تھا. اور ان کی آواز میں ایک گرج تھی، سیم وہ گرج وہ ان کی آواز میں بھی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی اور پارٹی میں یا تنظیم میں بہت شریف آدمی گنے جاتے ہیں، تو ان کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے. تو باقی دوسرا سوال آپ کا تھا وہ پارٹی سروائیو کرے گی پنجاب میں، کیا کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے سر، مرکزی تنظیم چینج ہوئی ہے ابھی وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے پنجاب میں کوئی کام کرنے کی. پنجاب بھی بہت جلد وہ بھی نئی تنظیم بننے والی ہے، تو ایسے ہی سٹی ڈسٹرکٹ بھی بنیں گی تو سروائیو کریں گے. سٹی آفس سیکرٹری شیخ محمد یاسین جی. افتخار صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے بیٹے جیسے بھی ہیں، کیونکہ میں 71 کا ہوں تو میں بیٹا کہہ سکتا ہوں ان کو. تو میرے ساتھ ان کا بہت اچھا اور پیارا تعلق ہے، اور پارٹی کے لیے دن رات یہ کوشش کرتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ بھی ہمارے ساتھی سارے جو ہیں یہ 11 بھائی کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں کہ جی میں آ گیا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. ایک بڑے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر حلیم رضا کا نام انہوں نے روشن کر دیا، دوبارہ روشن کر دیا. جی پرویز اختر پیجی جی، جنرل سیکرٹری انسانی حقوق ونگ فیصل آباد سٹی. افتخار رضا کے متعلق میرے بڑے پیارے اور بڑے بھائیوں جیسے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعریف وہ چاند کو سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. آخر میں افتخار حلیم رضا صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے. اپنے ساتھیوں کے تاثرات انہوں نے سنے، وہ کیا کہتے ہیں اور ویورز کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میں شکر گزار ہوں ان سب بھائیوں کا کہ یہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ جناب میں تھوڑا بہت جو بھی پارٹی کے لیے خدمات دے رہا ہوں، یہ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ شیخ اسلام صاحب بیٹھے ہیں، صغیر وان صاحب، ملک ذوالفقار، شیخ یاسین صاحب، یہ اپنی مثال آپ ہیں. پرویز پیجی، یقین کریں کسی جماعت کے پاس ڈوگر صاحب ایسے کارکن نہیں. حقیقت ہے، خدا شاہد ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی جتنی مرضی اوپر چلے جائے، پیپلز پارٹی سے بڑے کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں. اور میں کہتا ہوں ہمیں فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم بھٹو کے سپاہی ہیں جناب. بے نظیر بھٹو کے جیالے ہیں جی، بلاول بھٹو کے ہراور دستے ہیں جناب پیپلز پارٹی والے. اور یہ کارکن ان کی کوئی مثال نہیں. حالانکہ ان کو کوئی جو ہے مالی طور پہ کوئی ان پہ نہیں کوئی نظر کرم، پھر بھی یہ بھٹو کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، اس کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے افتخار حلیم رضا، پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری، اور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ڈاکٹر حلیم رضا کے، جو 1970 میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے MPA منتخب ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ہی کمیٹڈ یہ سیاستدان ہے، اور یہ خاندان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی، اور ان کے بارے میں ان کے دوستوں کے، ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خیالات سنے. امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.